अस्सलाम वालेकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। अमर बेल चैप्टर 52 एपिसोड 52। पिछले एपिसोड वहां पे खत्म हुई थी जहां पे एक ब्रेकिंग न्यूज आई थी कि अलीज़े की जो नानो हैं उन्होंने शादी को मुलतवी कर दिया था और ये खबर आई थी अखबार में। और अखबार आपको पता है कि उमर जहांगीर भी पढ़ता है और सबसे पहले उसने सुबह देखी जब अखबार, तो उसके भी होश उड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया और क्यों हो गया। तो आज के एपिसोड में ये जो आप लोगों के जहनों में सवाल आता था कि उमर जहांगीर ने आखिर ऐसा क्यों किया, उसने अलीज़े सिकंदर को क्यों छोड़ा, जबकि आप सभी लोगों को लगता था कि वो कहीं ना कहीं उससे मोहब्बत करता है। तो आज की एपिसोड और आने वाली हर एपिसोड बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और एक एक लाइन और एक एक डायलॉग गजब ढाने वाला है। तो बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ। चैप्टर 52 का जो पहला सीन है उसमें अखबार देखते हुए उमर के माथे पर बल पड़ गए। अखबार के सफ़े पर नजरें जमाए उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और कहा कि लाहौर इस नंबर पर कॉल मिलाओ। उसने ऑपरेटर को नानो का नंबर देते हुए कहा और रिसीवर वहीं रखते हुए उसके चेहरे पर उलझन थी। आखिर ग्रैनी ने इस शादी को मुलतवी क्यों कर दिया, क्या प्रॉब्लम है? वो एक बार फिर अखबार देखते हुए सोच रहा था और वह भी कुछ ही देर पहले ऑफिस पहुंचा था और अखबारात पर सरसरी सी नजर डालते हुए इस नोटिस पर उसकी नजर पड़ गई और यके बाद दीकरे उसने चारों अखबारात को भी देख लिया। चारों में वही नोटिस मौजूद था। उसका पिछले कई दिनों से नानो के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ था, इसलिए उसे लग रहा था कि शायद ऐसा कुछ हो गया हो और खुद जुनेद के साथ भी उसका राब्ता कुछ दिनों से नहीं हुआ था। तभी फोन की बेल बजी और उमर ने फोन उठा लिया और ऑपरेटर ने कॉल मिलाते हुए कहा कि सर बात कर लें। चंद लम्हों के बाद दूसरी तरफ से नानो की आवाज सुनाई दी थी, हेलो की। और उमर कहने लगा, हेलो ग्रैनी, मैं उमर बोल रहा हूं। और नानो की आवाज में कुछ हैरत थी। हाँ उमर, कैसे हो तुम? और उमर के जवाब देने के बाद ग्रैनी कहने लगी कि हाँ मैं भी ठीक हूं, क्या तुम लाहौर आए हुए हो? नहीं, लाहौर में नहीं हूं मैं। अच्छा, तो फिर इतनी सुबह सुबह कैसे कॉल कर ली? नानो ने बिलाखिर अपनी हैरत का इजहार कर ही दिया। मैं अभी भी ऑफिस आया था और अखबार देख रहा था। अखबार में आपका नोटिस देखकर ही मैंने आपको फोन किया है और मैंने आपका अखबार में नोटिस पढ़ भी लिया। और नानो तो शिशतरा रह गई, मेरा नोटिस? कैसा नोटिस? और अब हैरान होने की बारी उमर की थी। तो क्या आपने अखबार में कोई नोटिस नहीं दिया? नहीं, मैंने कोई नोटिस नहीं दिया। तुम किस नोटिस की बात कर रहे हो? और उमर उनके जवाब पर और उलझ गया। ग्रैनी, सारे बड़े न्यूज़पेपर्स में आपके नाम से एक नोटिस है और वो भी अलीज़े की शादी के मुलतवी के बारे में। और नानो ने कहा कि तुम कैसी फजूल बातें कर रहे हो उमर? ग्रैनी, मैं कोई फजूल बात नहीं कर रहा, नोटिस देकर आपसे ही बात कर रहा हूं। इसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि अलीज़े की 25 मार्च को होने वाली शादी आपने कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दी है। उमर ने नोटिस पर एक नजर डालकर अखबार टेबल पर फेंक दिया। ओ मेरे खुदा, तुम क्या कह रहे हो? मैं क्यों इसकी शादी को कैंसिल करूंगी भला? और नानो की आवाज से उनकी परेशानी का अंदाजा हो रहा था। अच्छा ये बताओ, कौन से अखबार में है ये नोटिस? चारों बड़े न्यूज़पेपर्स में है। मैंने चारों ही न्यूज़पेपर मंगवा कर देखे हैं। आपने क्या अभी तक अखबार नहीं देखा? नहीं नहीं, मैंने कोई अखबार नहीं देखा। मैं तो खुद अभी तुम्हारे फोन पर ही उठी हूं। समीना अमेरिका से आई हुई थी ना रात को, तो हम लोग देर से सोए, इसलिए सुबह जल्दी उठ नहीं सकी मैं। और फिर उमर ने उन्हें हिदायत दी कि फिर बेहतर यही है कि आप अखबार मंगवाएं और देखें। हाँ अभी मंगवाती हूँ, तुम जरा होल्ड करो। उन्होंने कहते हुए फोन रख दिया और अपने कमरे से निकलकर वो बाहर लाउंज में गई। मुलाजिम सफाई करने में वहां पे मसरूफ था और नानो ने मुतलाशी नजरों से लाउंज में इधर उधर देखा और फिर सेंटर टेबल पर पड़े हुए अखबार को उठा लिया और इस तरह के आलम में पहला सफा पलटते ही वो नोटिस उनकी नजरों के सामने आ गया था और वह जैसे धक से रह गई थी। तेज कदमों के साथ चलती हुई वापस अपने कमरे में आई और उन्होंने रिसीवर उठा लिया। हाँ उमर, मैंने वो नोटिस देख लिया, लेकिन यकीन करो मैंने वो नोटिस नहीं दिया।
انہوں نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اچھا تو پھر کس نے دیا ہے یہ نوٹس آپ کے نام کا؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں بھلا، علیزے کی شادی کے لیے تو سمینہ بھی کل پاکستان آ گیا، تو کیا اب ہم اس طرح کے نوٹس دیں گے؟ خود ہی بتاؤ نا تم، انہوں نے تیزی سے کہا۔ مجھے لگتا ہے کسی نے ہمارے سے شرارت کیا، انہوں نے ایک نظر اس نوٹس پر ڈالتے ہوئے غصے اور پریشانی سے کہا، اور عمر سنجیدگی سے ان کی بات سنتا رہا۔ نہیں گرینی، یہ شرارت نہیں ہو سکتی، کوئی اخبار بھی اتنا غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتا کہ کسی تصدیق کے بغیر ہی نوٹس شائع کر دے۔ کہیں یہ نوٹس علیزے نے تو نہیں شائع کروایا؟ اسے اچانک خیال آیا تو نانو کہنے لگی، علیزے نے؟ نہیں، علیزہ بھلا ایسا کیوں کروائے گی؟ اور پھر عمر نے فوراً پوچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ تو سو رہی ہے ابھی، میں نے تمہیں بتایا نا کہ رات کو ہم سب لوگ دیر سے ہی سوئے تھے، میں اسے ابھی جگا کر اس نوٹس کے بارے میں پوچھتی ہوں، انہوں نے کہا۔ تو عمر نے فوراً بولا کہ نہیں، آپ فی الحال اسے مت بتائیں، میں چند منٹوں میں آپ کو دوبارہ فون کر کے بتاتا ہوں کہ یہ نوٹس کس نے شائع کروایا ہے۔ عمر نے ان سے کہا اور پھر فون بند کر دیا، اور فون بند کرتے ہی اس نے اپنے پی اے کو اندر بلایا۔ خالد، یہ ایک نوٹس شائع ہوا ہے ان تینوں چاروں ہی اخباروں میں، تم ان میں سے کسی اخبار کے آفس میں ذرا فون کر کے پتا کرو کہ یہ نوٹس کس نے شائع کرنے کے لیے دیا تھا انہیں۔ ان لوگوں نے یقیناً اس کے شناختی کارڈ کا نمبر یا پھر اس کی فوٹو کاپی تو لی ہی ہوگی نا؟ تم ذرا مجھے یہ پتا کر کے دو، اور 10 منٹ کے اندر اندر، ٹھیک ہے؟ اس نے اپنے پیئر کو یہ ہدایات دی اور وہ اخبار لے کر باہر نکل گیا۔ عمر کچھ الجھن کے عالم میں اپنی کرسی کو گھماتا رہا، اور ٹھیک ہے 10 منٹ کے بعد پیئر دوبارہ اندر داخل ہوا اور کہنے لگا کہ سر، یہ خاتون نے دیا ہے اور ان کا نام علیزہ سکندر ہے۔ اور عمر نے اس کی بات کاٹتی اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بس تم جاؤ۔ اور اب وہ دوبارہ فون اٹھا رہا تھا اور اس بار اس کے چہرے پر پہلے سے زیادہ تشویش تھی۔ آپریٹر نے چند ہی منٹوں میں ایک بار پھر کال ملا دی اور نانو اس کی کال کی منتظر تھی، اور انہوں نے اس کی آواز سنتے ہی کہا، ہاں عمر، کچھ پتا چلا تمہیں؟ جی پتا چلا ہے، یہ سب علیزہ سکندر کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اور نانو تو کچھ بول ہی نہیں سکی۔ کیا علیزہ کی طرف سے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ چند لمحوں کے بعد تو انہوں نے بے یقینی سے یہ کہا، گرینی، اس نے آپ سے ایسی کوئی بات کی تھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، اس نے مجھ سے ایسا کچھ کہا ہی نہیں، وہ تو شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ جنید کے ساتھ اس کا کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ ہاں، دونوں کے درمیان جھگڑا تو ہوا ہے، لیکن میں نہیں جانتی کہ کس وجہ سے۔ اور وہ چونک گیا۔ کب ہوا؟ یہی کوئی پرسوں وہ اس کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی تھی، اور پھر رات کو واپس آئی تو بہت چپ چپ تھی، اور جنید سے مجھے پتا چلا کہ وہ اس سے ناراض تھی۔ نانو نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، لیکن پھر عمر، وہ تو جھگڑا کل ہی ختم ہو گیا تھا، اس نے جنید کو فون بھی کیا تھا اور دونوں کے درمیان بات بھی ہوئی تھی۔ اور نانو اب الجھ رہی تھی۔ گرینی، کیا آپ نے جنید سے یا پھر علیزہ سے جھگڑے کی وجہ نہیں پوچھی؟ میں نے جنید سے تو نہیں پوچھی، مگر علیزہ سے پوچھی تھی، لیکن اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، نانو نے کہا۔ میں اسے نا ابھی جگا کر پوچھتی ہوں کہ یہ کیا حرکت کی ہے اس نے، آخر اس نے یہ کیوں طے کر لیا کہ اس نے ہمیشہ مجھے پریشان ہی کرتے رہنا ہے؟ نانو کو اب اس پر اور غصہ آنے لگا تھا، اور پھر عمر نے ان سے کہا کہ گرینی، آپ اسے اٹھائیں ضرور، مگر جھڑکنے کے بجائے اسے سمجھانے کی کوشش کریں، سمجھ رہی ہیں نا؟ بلکہ پھوپھو سے کہیں کہ وہ اسے سمجھائے، اور زیادہ برا بھلا مت کہیں اسے۔ اور نانو نے بڑے ہی غصے کے عالم میں کہا کہ جتنا مجھے اس لڑکی نے پریشان کیا ہے نا، کسی نے نہیں کیا، اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کی یہ بچکانہ حرکت، اس کے کتنے برے نتائج نکل سکتے ہیں۔ اب جنید کی فیملی کیا سوچے گی ہمارے بارے میں، اور خود علیزہ کے بارے میں؟ نانو کو تشویش ہو رہی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ اب تک تو وہ نوٹس دیکھ چکے ہوں گے، اور تم خود سوچو کہ میں ان کا سامنا کیسے کروں گی۔
اور عمر نے نانو کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ گرینی آپ جنید کی فیملی کے بارے میں بالکل پریشان نہ ہو، میں انہیں ابھی فون کرتا ہوں اور میں انہیں سمجھا لوں گا، ان کی طرف سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ لیکن عمر بیٹا، ابھی جو یہ سارے مہمان ہمارے گھر میں آنا شروع ہو جائیں گے تو ان کا کیا کروں گی میں؟ آپ صرف ان سے یہ کہہ دیں کہ شادی 1 ماہ آگے کرتی ہے اور اگلی ڈیٹ کے بارے میں انہیں بعد میں بتا دیجیے گا، عمر نے انہیں مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ اور جب وہ وجہ پوچھیں گے تو کیا کہوں گی میں؟ ارے گرینی، کوئی بھی وجہ بتا دینا، یہ بڑی بات نہیں ہے، ابھی لوگوں کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ تصدیق کرتے پھرے، عمر نے قدرے جھنجھلا کر کہا۔ اچھا، اور جو ایاز اور میرے دوسرے بیٹے فون کر کر کے مجھ سے پوچھیں گے ان سے کیا کہوں گی میں؟ ان سے تو میں جھوٹ نہیں بول سکتی نا۔ گرینی، یہ سب بات کی باتیں ہیں، پہلے آپ علیزے کو جگا کر اس سے تو بات کریں نا، پھر یہ سوچیں کہ آپ کو کس کو کیا کہنا ہے، عمر نے کہا۔ اور ہاں، میں بھی جنید کو فون کر رہا ہوں تاکہ اسے بھی کچھ تسلی دے سکوں، اگر اس نے یا اس کے گھر والوں نے یہ خبر پڑھ لیا تو وہ بھی بہت پریشان ہوں گے نا اس وقت۔ اور پھر عمر نے بات ختم کرتے ہوئے خدا حافظ کہا اور فون رکھ دیا، اور یہاں پہ ہوا یہ سین ختم۔ بڑھتے ہیں اگلے سین کی طرف، اور جنید گیراج سے گاڑی نکالنے کے بعد اندر آیا تھا، اور جب اس نے اپنے موبائل کی بیپ سنی تو دوسری طرف سے عمر تھا، اور جنید کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھی نوٹس پڑ چکا تھا، اور رسمی سلام دعا کے بعد جنید نے اس سے پوچھا کہ نانو نے شادی کو ملتوی کیوں کیا ہے عمر؟ وہ عمر اور علیزے کی طرح انہیں نانو ہی کہتا تھا، اور عمر کہنے لگا کہ گرینی نے ایسا نہیں کیا جنید، اور جنید نے حیران ہو کر پوچھا تو پھر کس نے کی ہے؟ اور اب جو اس کا جواب تھا اس پر واقعی جنید حیران رہ گیا، اور اس نے کہا علیزے نے کیا ہے، اور جنید کچھ نہیں بول سکا۔ عمر کو اس پر یکدم اس طرح چھا جانے والی جو خاموشی تھی وہ عجیب لگی، اور پھر جنید نے کچھ دیر بعد مدھم آواز میں کہا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ یہی تو میں تم سے جاننا چاہتا ہوں جنید۔ میں تمہیں کیا بتا سکتا ہوں عمر، تم اس سے پوچھو نا۔ نہیں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم دونوں کا کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ عمر نے براہ راست موضوع پر آتے ہوئے کہا۔ عمر، میرا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، صرف پرسوں میں نے اس سے یہ بات بتا دی تھی کہ تم میرے پرانے دوست ہو۔ اور عمر بے اختیار چلایا۔ واٹ؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو جنید؟ عمر بے اختیار چلایا اور وہ کہنے لگا، ہاں میں نے اسے یہ بات بتا دی۔ اور کیا بتایا تم نے اسے؟ میں نے اس کے دل سے تمہارے خلاف غلط فہمیاں نکالنے کی کوشش کی، وہ تو تمہیں اپنا دشمنی سمجھ رہی تھی۔ میں نے اسے یہ کہا کہ میری اور اس کی شادی طے کروانے میں بھی تمہارا ہی ہاتھ ہے، اور اگر تم اس کے دشمن ہوتے تو تم ایسا کیوں کرتے؟ اور عمر نے غصے کے عالم میں اس کی بات کاٹی اور کہا کہ تم دنیا کے سب سے احمق انسان ہو۔ جنید، تمہیں اس طرح کی فضول بات کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ فضول بات؟ یہ کوئی فضول بات نہیں ہے عمر، میں نے اسے تھوڑے سے حقائق بتانے کی بس کوشش کی تھی۔ جنید نے بھی کچھ اور کہنا ہی چاہا تھا کہ عمر اسے کہنے لگا کہ تم اپنے حقائق اپنے پاس رکھو، جب تم سے میں نے کہا تھا کہ تم اس سے میرے بارے میں کبھی کوئی بات مت کرنا تو پھر تمہارا دماغ خراب کیوں ہو گیا تھا؟ یار عمر، ساری عمر یہ جھوٹ نہیں بول سکتا میں، اسے شادی کے بعد بھی تو پتہ چلنا ہی تھا نا۔ ارے یار، بات کی بات اور تھی، اور ضروری نہیں ہے کہ بعد میں بھی اسے بتایا جاتا، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد اس کی ناراضگی پھر ختم ہو جاتی، عمر نے ناراضگی کے عالم میں سے کہا۔ یار مجھے تو خود اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر بھی ناراض ہو سکتی ہے، جنید نے شکستہ خوردہ انداز میں کہا۔ تمہیں نہیں تھا نا اندازہ، لیکن مجھے تھا، میں اسے بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، اسی لیے میں نے منع کیا تھا تمہیں، لیکن نہیں، تمہیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور پھر جنید نے بھی کہا کہ بہرحال اب تو کچھ نہیں ہو سکتا نا، جو کچھ ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے۔ کیا تمہارے گھر میں بھی پتہ چل چکا ہے اس نوٹس کے بارے میں؟ ظاہر ہے عمر، امی نے صبح اخبار میں پڑھا تھا،
ہو خدایا، کیا ریئیکشن تھا ان کا؟ obviously بہت پریشان ہے. انہوں نے بابا کو بھی بتا دیا اور ہم لوگ تو ابھی نانو ہی کی طرف جا رہے ہیں. جنید نے اس سے کہا. اور میں نے انہیں ابھی تک اس نوٹس کی وجہ نہیں بتائی. وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ مجھے اس نوٹس کی وجہ کا کچھ پتا نہیں ہے اور نہ ہی میرے اور علیزے کا کوئی اختلاف ہوا ہے. اچھا میری بات سنو، اب غور سے سنو. تم ان سے کہو کہ ابھی وہ گرینی کی طرف نہ جائیں. عمر نے کہا. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے گرینی سے بات کیا اور علیزے اس وقت سو رہی تھی. میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ پہلے علیزے کی امی سے بات کریں اور پھر علیزے سے بات کریں. اگر ابھی تم لوگ وہاں چلے گئے نا تو معاملہ زیادہ بگڑے گا. تم ان سے کہو کہ وہ ابھی وہاں نہ جائیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یار عمر، میں کیا کہہ کر انہیں روکوں؟ تمہارا ریفرنس دے کر روکوں؟ ہاں تم انہیں کہہ دینا کہ تمہاری مجھ سے بات ہوئی ہے اور میں خود گرینی سے کہتا ہوں کہ وہ خود آنٹی کو فون کریں، لیکن ابھی کچھ دیر کے بعد فوری طور پر نہیں. عمر نے اسے ہدایت دی. اچھا ٹھیک ہے، میں امی سے بات کرتا ہوں، جنید نے اس سے کہا. اور پہلے کی نسبت وہ اب کچھ مطمئن نظر آ رہا تھا. بس میں پھر ابھی کچھ دیر بعد تمہیں رنگ کروں گا، اور اگر اس نوٹس کی وجہ سے کوئی کالز تمہارے گھر آئیں تو تم آنٹی سے کہو کہ وہ یہی کہیں کہ شادی اگلے مہینے تک ملتوی کر دی گئی، یا کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا. اور دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس نے غصے میں آ کر یہ قدم اٹھا لیا. ہم تھوڑا سمجھائیں گے نا اسے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. وہ اب جیسے علیزے کا دفاع کر رہا تھا. اور دیکھ لو، خود اس میں زیادہ قصور نہ تمہارے ہی ہے. جب تمہیں ایک بار میں نے منع کر دیا تھا تو پھر تمہیں اس طرح کی بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. نہ تم ایسے بات کرتے، نہ وہ غصے میں آ کر اس طرح کی حرکت کرتی. بہرحال میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ میں تم سے کانٹیکٹ میں ہوں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. صحیح ہے؟ اس نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا، اور جنید کو تسلی دینے کے باوجود خود وہ زیادہ مطمئن نہیں تھا. یہ ایسی صورتحال تھی جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا، اور اسے سب سے زیادہ شرمندگی جنید اور اس کی فیملی سے محسوس ہو رہی تھی. کم از کم ان کا ایسا کوئی قصور نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی پریشانی کا سامنا کرتے. اور جنید کی فیملی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جنید عمر کے کہنے پر علیزے سے شادی کر رہا تھا. ان کا یہی خیال تھا کہ جنید کو وہ پسند آ گئی تھی، اسی لیے وہ اس سے شادی کر رہا تھا. ورنہ شاید اس وقت عمر کی پوزیشن اور زیادہ خراب ہوتی، لیکن وہ جنید کے سامنے خفت محسوس کر رہا تھا، اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے ہونٹ بھینچے وہ بہت دیر تک اس ساری صورتحال کے بارے میں سوچتا بھی رہا کہ آخر وہ کس طرح سے جنید کو اس پریشانی سے نکال سکتا ہے جس کا شکار وہ در حقیقت عمر کی وجہ سے ہوا تھا. اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. اگلے سین میں علیزے کے دروازے پر دستک دیتا ہے ملازم اور اسے کہتا ہے کہ آپ کو بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، اور ملازم وہیں پہ کھڑا تھا. اور پھر علیزے کا جواب یہ آیا کہ تم جاؤ، میں آ رہی ہوں. اس نے مڑ کر وال کلاک پر ایک نظر ڈالی. آج اسے اٹھنے میں واقعی دیر ہو گئی تھی. 15 منٹ بعد جب وہ لاؤنج میں آئی تو اس نے نانو اور امی کو وہاں بیٹھے دیکھا، اور وہ بے حد متفکر نظر آ رہی تھیں. ایک لمحے کے لیے علیزے کی اس سے نظریں ملی، اور اس کے بعد وہ ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی جہاں پہ ناشتہ لگا ہوا تھا، اور ممی اخبار اٹھا کر اس کی طرف آ گئی. یہ کیا حرکت ہے علیزے؟ اور اس نے ڈبل روٹی پر جیم لگاتے ہوئے کہا. کون سی حرکت؟ وہ اس وقت تک ان دونوں کی وہاں موجودگی اور ان کے چہروں پر نظر آنے والی تشویش کی وجہ پہلے ہی جان چکی تھی. یہی نوٹس جو تم نے شائع کروایا ہے؟ سمینہ اخبار اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے خود بھی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، اور علیزے نے نوٹس پڑھنے کے بجائے اخبار کو ہاتھ سے ایک طرف کر دیا اور سلائس پر جیم لگانا جاری رکھا. اپنی شادی کینسل کر دی ہے تم نے؟ سمینہ نے اس بار قدرے تیز آواز میں کہا. اور تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ تم میرا نام استعمال کر کے اس طرح کا نوٹس دے دو؟ اپنے نام سے دیتی نا یہ نوٹس. اور اب کی بار تو نانو بھی غصے کے عالم میں اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ گئی، لیکن علیزے پر ان کے غصے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا.
میں اپنے نام سے یہ نوٹس دے سکتی تھی، مگر اس پر آپ کو یہ اعتراض ہوتا کہ میں اتنی دیدہ دلیر ہو گئی ہوں کہ اپنے نام سے ایسے نوٹس دیتی پھر رہی ہوں۔ اس نے بڑے اطمینان سے سلائس کھاتے ہوئے کہا، اور سمینا نے اس پر کچھ بے چارگی سے کہا کہ آخر تم نے اس طرح کی حرکت کی ہی کیوں ہے؟ صرف اسی لیے کیونکہ میں اس شخص سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔ اور نانو نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا کہ یہ سب تمہیں اب یاد آیا ہے جب شادی میں صرف 2 ہفتے رہ گئے ہیں؟ پہلے بتانا چاہیے تھا نا تمہیں کہ تم اس شخص سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔ اور ہاں، یہ شادی تم سے پوچھ کر طے کی گئی تھی، تمہارے سر پر تھوپا تو نہیں گیا تھا نا جنید کو؟ اور رشتہ طے ہونے سے پہلے بھی تو ملتی رہی ہو تم، جب تم مطمئن ہو گئی تب یہ رشتہ طے کیا گیا۔ بلکہ میں نے تم سے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو مجھے بتا دو، ہم تمہاری شادی وہاں طے کر دیں گے۔ لیکن اس وقت تمہیں جنید پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ نانو بھی بغیر رکے بولتی گئی، بولو نہ کچھ کہ آخر تم نے یہ طے کیوں کر لیا ہے کہ تم ہمیشہ مجھے اور دوسروں کو پریشان کرتی رہو گی؟ اور اب کی بار علیزے نے ہلکی سی ترشی کے ساتھ کہا، میں کسی کو بھی پریشان نہیں کر رہی ہوں، شادی میرا ذاتی معاملہ ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا مکمل حق ہے مجھے۔ اور نانو کو شدید غصہ آیا اور کہنے لگی، اچھا حق ہے تمہیں، تو اس حق کو اس طرح استعمال کرنا تھا تمہیں کیا؟ اور اس بار سمینا نے نانو کو روکا اور کہا کہ ممی مجھے بات کرنے دے اس سے۔ اور پھر سمینا نے بھی بڑی تلخی سے کہا کہ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ تمہاری اس حرکت سے ہمارے اور جنید کے گھر والوں پر کس طرح کا اثر ہوگا؟ لوگ کس کس طرح کی باتیں کریں گے علیزے، تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے؟ اور علیزے نے ہاتھ اٹھا کر انہیں بات کرنے سے روکا۔ اوہ کم آن ممی، آپ تو ایسی باتیں نہ کریں، ہم کسی مڈل کلاس فیملی سے تعلق نہیں رکھتے کہ میری اس حرکت سے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اس نے بڑی ناگواری سے کہا۔ اور ویسے بھی ہماری فیملی میں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کوئی مائنڈ نہیں کرتا، کیا کیا نہیں ہوتا ہمارے طبقے میں، اور آپ ایک معمولی سی بات پر اس طرح سے مجھے ملامت کرنے بیٹھ گئی ہیں۔ اس نے اب اپنا سلائس پلیٹ میں رکھ دیا تھا۔ ویسے بھی ممی، طلاقیں اتنی ہوتی رہتی ہیں، اگر میں نے صرف ایک منگنی توڑ دیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی ہے؟ اور نانو اور سمینا آنٹی دونوں ہکا پکا اسے دیکھتی رہیں۔ علیزے، منگنی توڑنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، جس طرح تم نے۔ اور علیزے نے ایک بار پھر اپنی ماں کی بات کو کاٹ دیا اور کہا، اچھا تو کیا میں آپ سے کہتی کہ منگنی توڑ دیں اور آپ توڑ دیتی؟ بالکل نہیں نا، آپ اس وقت بھی یہی سب کچھ کر رہے ہوتے جو اب آپ کر رہے ہیں۔ اور اب نانو آئیں اور کہنے لگی، آخر تمہیں ایک دم کس چیز نے مجبور کیا کہ تم اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہو؟ اور علیزہ بولنے لگی کہ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا نانو، میں اتنی احمق تو نہیں ہوں نا کہ صرف ایڈونچر کے لیے ایسی حرکت کروں گی۔ وہی وجہ پوچھ رہی ہوں میں تم سے، بتاؤ۔ اچھا تو سنیں نانو، اس کی وجہ نا آپ ہیں۔ اور نانو اس کی بات پر ہکا بکا رہ گئی۔ کیا کہا تم نے کہ میں وجہ ہوں؟ انہوں نے بھی بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جی بالکل، آپ وجہ ہیں، جنہوں نے ہمیشہ مجھے 5 سال کی بچی کے علاوہ اور کچھ سمجھا ہی نہیں۔ علیزے نے بھی بڑی تلخی سے کہا۔ ابھی نانو کچھ کہی نہیں جا رہی تھی کہ علیزے تم، اور علیزے نے ان کی بات کاٹ دی۔ آپ نے عادت بنا لی ہے کہ مجھ سے ہر بات میں جھوٹ بولیں گی، ہر معاملے میں مجھے اندھیرے میں رکھیں گی۔ شاید آپ کا خیال ہے کہ میں اس قابل ہوں ہی نہیں کہ حقیقت سے مجھے آگاہ کر دیا جائے۔ اور نانو نے اس بار گڑبڑاتے ہوئے کہا کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو تم؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں نانو، اگر صبر کا کوئی پیمانہ ہے نا تو میرا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ کم از کم اب آپ لوگ مجھے اپنے طریقے سے زندگی گزارنے دیں۔
اپنی انگلیوں پر جو کٹپتلی کی طرح باندھ کر مجھے نچانے کی آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں نا، وہ مت کریں آپ لوگ. اور نانو نے انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا کہ الیسے، تم آخر کہنا کیا چاہتی ہو؟ ایسا کیا کر دیا ہم نے تمہارے ساتھ؟ جی، میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی کہ جنید عمر کا دوست ہے؟ بتائیں. اور نانو دم بخود رہ گئیں. اور یہ بھی کہ عمر نے آپ سے میری اور اس کی شادی کروانے کے لیے کہا ہے. جب آپ یہ جانتی تھی کہ میں عمر کو کس حد تک ناپسند کرتی ہوں تو پھر آپ نے مجھے جنید کے معاملے میں دھوکے میں کیوں رکھا؟ بولیں، کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ اور اس کی ناراضگی میں اب اور اضافہ ہوتا جا رہا تھا. میں اس آدمی کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی اور آپ مجھے اس کے بیسٹ فرینڈ کے پلے باندھ رہی ہیں، اور وہ بھی مجھ سے پوچھے بغیر. واہ. اور وہ رکے بغیر کہتی گئی، آپ تو ہمیشہ یہ ظاہر کرتی رہی ہیں کہ جنید اور اس کی فیملی کو آپ پہلے کبھی نہیں جانتی تھی، جبکہ آپ ان سے بہت اچھی طرح سے واقف تھی. میں بھی سوچتی تھی کہ جنید کتنی جلدی آپ سے اتنا بے تکلف ہو گیا، حالانکہ یہ بے تکلفی تو کئی سالوں کی تھی، بس مجھ سے ہی چھپایا گیا، میں ہی بے وقوف ہوں. اور اب نانو کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اور نانو کچھ دیر بعد اس شوق سے سنبھلتے ہوئے کہنے لگی، الیسے، تمہیں یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ مجھے یقین ہے کہ کسی نے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. نانو اب بھی سچ بولنے پر تیار نہیں تھی، اور پھر الیسے نے کہا، کوئی گمراہ نہیں کر رہا، مجھے یہ سب کچھ خود جنید نے بتایا ہے. تو اگر مجھے کوئی گمراہ کر رہے ہیں نا، تو پھر اسی نے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. اب بھی اس کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہتے ہیں، ہو سکتا ہے مجھے ہمیشہ کی طرح کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو. ہاں. اب نانو نے مدافعانہ انداز میں کہنا شروع کیا کہ عمر نے مجھے جنید سے تمہاری شادی کے لیے مجبور نہیں کیا تھا. انہیں اندازہ تھا کہ الیسے اب ان کی ہر بات کو شبے کی نظر سے ہی دیکھے گی. اس نے تو صرف مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں جنید سے ملواؤں، اور اگر تم لوگوں کے درمیان کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو پھر اس رشتے کو طے کیا جا سکے گا، لیکن مجبور تو نہیں کیا نا. نانو بولتی رہی، دیکھو بیٹا، جنید ہر لحاظ سے ایک اچھا لڑکا تھا، نہ صرف وہ خود بلکہ اس کی فیملی بھی. میں واقعی اسے بہت سالوں سے جانتی تھی، اسی لیے میں عمر کو انکار نہیں کر سکی. اور تم پر یہ بات ظاہر نہیں کی گئی تھی، مگر شادی کے سلسلے میں تم پر کوئی دباؤ بھی نہیں ڈالا گیا، یہ بات تم مانتی ہو. تم سے یہ تو نہیں کہا گیا تھا نا کہ تم صرف جنید سے ہی شادی کرو اور کسی کے ساتھ نہیں کر سکتی. میں نے انتخاب کا حق تمہیں دیا تھا اور تم نے خود جنید کے حق میں فیصلہ کیا تھا. اور الیزا نے نانو کی ساری بات اگنور کرتے ہوئے کہا کہ لیکن میں یہ تو نہیں جانتی تھی نا کہ وہ عمر کا انتخاب ہے. اور نانو نے فوراً کہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے الیزے؟ فرق پڑتا ہے نانو، آپ کو نہیں پڑتا ہوگا لیکن ہاں مجھے پڑتا ہے. اور آپ نے بھی اس 1 سال کے عرصے میں ایک بار بھی مجھے بتانے کی کوشش نہیں کی کہ میں. اور نانو نے اس کی بات کاٹ دی. تمہیں بتانے سے کیا ہوتا، تم اس وقت بھی یہی کرتی جو تم اب کر رہی ہو. اور پھر الیزا نے بھی غصے سے کہا، ہاں میں اس وقت بھی یہی کرتی جو میں اب کر رہی ہوں. آخر میں ایک ایسے آدمی سے شادی کروں ہی کیوں جو مجھ سے کسی دوسرے کے کہنے پر شادی کر رہا ہو؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ مجھ سے صرف عمر کے کہنے پر شادی کر رہا ہے. اور اب سمینہ نے بھی ایک لمبی سی خاموشی کے بعد مداخلت کی اور کہا، نہیں میرا بچہ الیزا، ایسی بات نہیں ہے، کوئی بھی کسی کے کہنے پر کسی سے شادی نہیں کرتا. نہیں، اس نے مجھے خود یہ بتایا کہ وہ مجھ سے عمر کے کہنے پر شادی کر رہا ہے، اور عمر کے کہنے پر وہ مجھ سے ہی نہیں بلکہ کسی سے بھی شادی کر سکتا ہے. ارے نہیں، اس نے ویسے ہی کہہ دیا ہوگا، جنید جیسا لڑکا اس طرح کسی کے کہنے پر کہیں بھی شادی کرنے والوں میں سے نہیں ہے. تمہیں تو اب تک اس کی نیچر کا پتہ چل جانا چاہیے نا.
ہاں صحیح کہہ رہی ہیں، مجھے ہر چیز کا پتہ چل چکا ہے اور میں نے اسی لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے عمر کے کسی بھی دوست سے شادی نہیں کرنی۔ لیکن اس میں قصور تو صرف عمر کا ہے نا، جنید کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے اس کا قصور؟ وہ بھی برابر کا قصوروار ہے، اس نے بھی مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ اور اس کے گھر والوں نے، انہوں نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ مجھے ان کے گھر والوں کی پرواہ نہیں ہے، علیزہ نے دھڑلے سے کہا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، تم اس کے گھر اتنا آتی جاتی رہی ہو اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں ان کی پرواہ نہیں ہے؟ نانو نے اسے جھڑکا اور پھر سمینہ آنٹی کہنے لگیں کہ تم کسی اور کا نہیں تو میرا ہی احساس کر لو، میرے تو اپنے شوہر یہاں آنے والے ہیں 1 ہفتے میں اور انہیں میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ اور علیزہ نے سمینہ کی بات کاٹی اور کہا، ممی آپ کے شوہر آپ کا اپنا مسئلہ ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے یا پھر میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ جہاں تک ان کے پاکستان آنے کا تعلق ہے تو آپ انہیں فون پر آنے سے منع کر دینا، انہیں بتا دیں کہ شادی کینسل ہو گئی ہے۔ علیزہ نے 2 ٹوک انداز میں کہا اور اس کی ماں اس کا منہ دیکھتی رہی۔ ہاں یہ تو بتا دیتی ہوں کہ کینسل ہو گیا، لیکن یہ بتاؤ کہ وجہ کیا بتاؤں میں انہیں؟ جو مرضی آپ کی، آپ وہی بتائیں۔ اور اب کی بار نانو نے بڑی ہی بےچارگی سے کہا، علیزہ آخر کیا ہو گیا تمہیں؟ تم اتنی ضدی تو کبھی بھی نہیں تھی۔ اور اس نے بھی سر جھٹکتے ہوئے کہا کہ ہاں میں نہیں تھی، لیکن اب ہو گئی ہوں، آپ لوگوں نے ایسا بنا دیا ہے مجھے، سب نے مجھ سے جھوٹ بولے اور مجھے دھوکے میں رکھا ہے آپ لوگوں نے۔ ایسا نہیں ہے علیزہ، ابھی تمہارے انکلز کے فون آنے لگیں گے، میں کس کس کو اور کیا کیا کہوں گی؟ اور ریاض کو تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ وہ… نانو نے بھی کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ایاز انکل یا کسی بھی دوسرے انکل کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ میری زندگی ہے، جو چاہوں اس کے ساتھ کروں۔ ہاں؟ اب سمینہ نے بھی اسے روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ تم ایک بار اپنے فیصلے پر پھر سوچو، تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو۔ اور وہ 2 ٹوک انداز میں یہ کہتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل چھوڑ کر چلی گئی کہ مجھے پتا ہے، لیکن پھر بھی میں یہ غلطی کرنا چاہتی ہوں۔ اور اس کے جاتے ہی سمینہ نے اپنی ماں سے کہا، ممی آپ نے اس کی کیسی تربیت کی ہے؟ اور نانو نے بڑی تلخی سے کہا کہ تم میری پریشانی میں اپنے الزامات سے اضافہ مت کرو، اس کی تربیت صرف میرا فرض نہیں تھا، اتنے سالوں میں تمہیں بھی کبھی اس کی تھوڑی بہت خبر تو لے لینی چاہیے تھی نا؟ اس کے باپ کی طرح تم بھی تو ہر ذمہ داری مجھ پر چھوڑ کر چلی گئی نا؟ اور اب سمینہ آنٹی اپنا رونا لے کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، ممی آپ کا خیال ہے کہ میں نے اس کا خیال نہیں رکھا؟ اتنی باقاعدگی سے میں فون پر اس سے رابطے میں رہی ہوں، کئی بار میں نے چھٹیوں میں سے اپنے پاس بلایا اور ہر ماہ باقاعدگی سے اس کے لیے میں پیسے بھی بھجواتی رہی ہوں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ہر ذمہ داری آپ پر چھوڑ رکھی ہے؟ تو نانو نے بھی اسے کھرا کھرا جواب دیا، ہاں یہ سارے کام تو سکندر بھی کرتا رہا نا، پھر تو وہ بھی اتنا ہی اچھا باپ ہوا نا جتنی اچھی ماں تم ہوئی۔ اور سمینہ نے سکندر کے نام پر انہیں ٹوکا اور کہا کہ ممی پلیز مجھ پر طنز مت کریں آپ۔ اچھا تم پر طنز نہ کروں میں تو تم مجھے کیوں الزام دے رہی ہو پھر؟ ارے میں کسی کو الزام نہیں دے رہی، میں صرف اس کا رویہ دیکھ کر پریشان ہو گئی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی بھی ضدی ہو گئی ہوگی پہلے تو وہ… اور وہ پھر چپ ہو گئی۔ صحیح کہہ رہی ہوں، مجھے خود بھی نہیں پتا کہ وہ پچھلے 5-6 سالوں میں کیوں اس طرح کی ہو گئی ہے۔ اب نانو بول رہی تھی، یہ ضد اس میں پہلے نہیں تھی اور نہ ہی اتنی خودسر تھی یہ، مگر بس جب سے معاذ کا انتقال ہوا یہ تو بالکل ہی بدل گئی ہے۔ جب تک معاذ تھے تب تک یہ پھر بہتر تھی، وہ اسے ہینڈل کر سکتے تھے، لیکن ان کے بعد مجھے بہت پریشانی ہوئی۔ اسے اپنا خاندان بالکل پسند نہیں ہے، اس قدر ان پر تنقید کرتی ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا زہر اس کے دل میں کس نے بھر دیا ہے۔ ہاں شاید یہ اخبار میں کام کرنے کی وجہ سے بھی ہوا ہے، پتہ نہیں کون کون سی بکواس ہے جو اس تک پہنچتی رہتی ہے۔ نانو نے سر پکڑتے ہوئے کہا، باقی باتیں تو ممی چھوڑیں، یہ جو اس نے نیا شوشہ چھوڑ دیا اب اس کا کیا کرنا ہے؟
اور مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس نے بات نہ مانی تو کیا ہوگا، کتنی بدنامی ہوگی ساری فیملی میں میری۔ اور سمینہ اب روحان سی ہونے لگی تھی، آج اسے اپنی بدنامی یاد آنے لگی تھی، اور جب کل وہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر گئی تھی تب اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اور آخری جو سہارا بچا تھا وہ عمر تھا، اور نانو اپنی کرسی سے اٹھی اور کہنے لگی کہ میں عمر سے بات کرتی ہوں، وہ یہاں آئے اور اسے سمجھائے۔ اور سمینہ حیران ہوئی، وہ کیسے سمجھائے گا اسے اور کیوں آئے گا، وہ تو اسے بہت ناپسند کرتی ہے نا۔ نہیں، اب وہی صرف ایک ہے، وہ آ کر اس سے بات کرے گا اور سمجھائے گا نا تو یہ مان جائے گی۔ اور بڑی بے یقینی سے سمینہ نے کہا کہ اچھا، عمر کی بات سن لے گی یہ، بلکہ عمر کی وجہ سے تو اس نے یہ سب کیا ہے، آپ کے سامنے اس نے کہا ہے کہ وہ عمر کی شکل تک دیکھنے کو تیار نہیں ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ عمر کو بلائیں گی تو وہ بات کرے گا اس سے۔ اور نانو نے فون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا کہ ہاں، اب بس وہی ہے جو اسے سمجھا سکتا ہے۔ اور پھر سمینہ نے اس سے پوچھا کہ ممی عمر کو اتنا ناپسند کیوں کرنے لگی ہے یہ؟ کئی سال پہلے تو اس کی زبان پر عمر کے علاوہ اور کوئی انسان ہوتا ہی نہیں تھا، ہر وقت عمر کی باتیں کرتی تھی یہ، اور آپ بھی تو کہتی تھی کہ عمر سے اس کی بڑی اچھی دوستی ہے، تو پھر آخر کیا ہوا ان دونوں کے درمیان؟ اور اس کے بعد نانو نے عمر کی علیزے کے لیے اور علیزے کی عمر کے لیے جو فیلنگز تھیں ان کے بارے میں اسے بتایا، اور اس سچ کے بارے میں بتایا جو کہ اب تک سامنے نہیں آیا اور جو آپ لوگ بھی نہیں جانتے کہ کیوں عمر نے اس سے شادی سے انکار کیا تھا، اور اس نے اس وقت کیا نانو سے کہا تھا، جو کہ واقعی میں علیزہ صحیح کہتی ہے کہ نانو اس سے ہمیشہ ہی جھوٹ بولتی رہی ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی چھوٹی بچی ہے اور وہ سچائی کو فیس نہیں کر سکتی۔ اب اور نانو نے اس سے کتنے جھوٹ بولے ہیں یہ بھی آپ لوگ جان کر تھوڑے سے تو حیران رہ جائیں گے۔ اب نانو نے سمینہ آنٹی کو کیا بتایا اور عمر علیزے کو کس طرح سے سمجھائے گا یہ جانیں گے ہم اگلی ایپیسوڈ میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور کامنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔